الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی محفل میں سورۃ الروم کی مختصر سی تشریح اور اجمالی سا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے سورۃ روم کا اپنے سے پہلی سورۃ عنکبوت کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو ربط ہے، سب سے پہلے میں اسے بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ عنکبوت میں اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں غائبانہ مت پکارو۔ کیوں کہ غیر اللہ کے سہارے اسی طرح بودے اور کمزور ہیں جس طرح مکڑی کا جالا اور مکڑی کا گھر بودا اور غلبہ عطا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور آخری کامیابی جو ہے وہ صرف تمہیں حاصل ہوگی۔ جس طرح رومیوں کو اللہ ایرانیوں پر غلبہ عطا کرے گا، تمہیں بھی اسی طرح اللہ غلبہ، فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ سورت کا مختصر سا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں اللہ نے وعدہ فتح مسلمانوں سے کیا اور اپنی نصرت کا وعدہ بھی کیا۔ میں مدد بھی کروں گا اور میں تمہیں فتح سے بھی ہمکنار کروں گا۔ چنانچہ یہ جو وعدہ نصرت و فتح ہے، اسے اللہ 2 مرتبہ آگے جا کے دہرائیں گے۔ ایک اللہ آیت نمبر 47 میں، پھر اس وعدے کو اللہ دہرائیں گے، کان حقاً علینا نصر المومنین، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ پھر اللہ اس وعدہ نصرت و فتح کو تیسری مرتبہ سورت کے آخر میں جا کے ذکر کریں گے، فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اس میں وعدہ نصرت بھی ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ رومی جو ایک مرتبہ مغلوب ہو گئے تھے اور فارس ایرانی ان پر غالب آ گئے تھے، تو اللہ نے اس سورت کے شروع میں پیشن گوئی فرمائی کہ رومی دوبارہ فارسیوں پر غالب آئیں گے، اور جس دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح نصیب ہوگی، اسی دن مومنوں کو بھی ایک خوشی ملے گی اور مومن بھی کافروں پر غالب آئیں گے۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن جس دن رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے تو اس دن مومن بھی خوش ہوں گے، انہیں بھی کامیابی ملے گی، انہیں بھی فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ یہ جو پیشن گوئی
सूरत रूम की इब्तिदा में की गई कि चंद सालों के बाद रूमी जो फिलहाल मगलूब हो गए थे, शिकस्त खा गए थे, ये चंद सालों के बाद ईरानियों पर इनको गलबा हासिल हो जाएगा। चुनाचे ये पेशनगोई सिर्फ 6 साल के बाद ये पेशनगोई पूरी हो गई और रूमी जो हैं वो दोबारा ईरानियों पर गालिब आ गए। जिस दिन रूमी ईरानियों पर गालिब आए उसी दिन अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह से हमकिनार कर दिया। 313 का मामूली लश्कर है, 1000 के साथ मुकाबला है। उस दिन अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। चुनाचे ये वादे नुसरत जो है और ये वादे फतह जो है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि तुम तौहीद पर कारबंद रहो और माबूद और इलाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को तुम माबूद और इलाह समझो। इसलिए इस सूरत में अल्लाह ताला 13 अक्ली दलाइल, अल्लाह 13 अक्ली दलाइल अपनी वहदानियत पर, अपनी उलूहियत पर अल्लाह पेश करेंगे और साबित करेंगे कि मुख्तार मैं हूं, गालिब मैं हूं और मुतसर्रिफ मैं हूं, खालिक मैं हूं, राज़िक मैं हूं, इस कायनात को चलाने वाला मैं हूं, सूरज और चांद को एक पटड़ी पे रख। ये अल्लाह ताला 13 अक्ली दलाइल देकर साबित करेंगे कि इलाह और माबूद सिर्फ और सिर्फ मेरी जात है। इस मसले तौहीद की वजह से मैं तुम्हें फतह से हमकिनार कर रहा हूं। चुनाचे आयत नंबर 17 में, आयत नंबर जो 17 है ये मुताल्लिक है सूरत की इब्तिदा के साथ। आयत नंबर 17 में बताया गया कि हम जो तुमसे नुसरत का, फतह का, गलबे का वादा कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं। फसुबहानल्लाह हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून, बस अल्लाह की पाकी बोलो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, यानी कहो कि अल्लाह की जात भी शरीकों से पाक है और अल्लाह अपनी सिफात में भी शरीकों से पाक है। ना उसकी जात में कोई शरीक है और ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। वलहुल हम्दो, और उसी के लिए हैं सिफतें, उसी के लिए हैं कमालात, उसी के लिए हैं सिफात उलूहियत, आसमानों में भी और जमीन में भी। तो हर वक्त अल्लाह की पाकी को बयान करो और ये कहो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। क्यों? इसी मसले की वजह से हमने तुमसे फतह का और गलबे का हमने तुमसे वादा किया है। चुनाचे आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने, आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को खिताब फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, आप अपना रुख दीन कय्यम के लिए सीधा रखें, दीन के लिए। फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, यकसू होकर, सबसे हटकर आप अपना रुख और अपनी जात अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रखें। क्यों? इसी वजह से हम आपको गलबा अता कर रहे हैं, इसी वजह से हम आपको फतह अता कर रहे हैं। ये बज़ाहिर खिताब तो इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन ये मानन आम है। उम्मत को असल में समझाया जा रहा है कि तुमने दीन हक पर, दीन तौहीद पर पुख्ता रहना है और इससे इधर उधर नहीं हटना, क्योंकि हम तुमसे जो वादा फतह और नुसरत कर रहे हैं तो ये सिर्फ मसले तौहीद पर कायम रहने की वजह से कर रहे हैं। चुनाचे आयत नंबर 41 में अल्लाह ने
یہ بیان کیا کہ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے تو اس عذاب کی وجہ جو تھی وہ شرک تھا. چنانچہ آیت نمبر 41 میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں تری میں جو خرابی ظاہر ہو گئی ہے تو یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کی انہیں کچھ سزا دینا چاہتا ہے. آگے آیت نمبر 42 میں کہا قل سیرو فی الارض. میرے پیغمبر آپ کہیں کہ اے لوگو زمین میں چلو پھرو دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہوئے تھے. قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے. دیکھو چلو پھرو ان کی بستیوں پر ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. کان اکثرہم مشرکین. ان میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے. تو شرک عذاب الہی کا سبب ہے. تو شرک سے بچنا ہے اور توحید پر گامزن رہنا ہے تو پھر میری نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، اور غلبہ کا وعدہ اور فتح کا وعدہ بھی پھر تمہارے ساتھ ہے. چنانچہ یہ جو آیت نمبر 40 ہے، 41 ہے، 42 ہے، جہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے پہلی قوموں کو تباہ کیا اور اس کی وجہ شرک تھا، تو یہ تخویف دنیاویہ بھی ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈراوا سنایا ہے. چنانچہ آیت نمبر 52 میں اللہ نے دلائل کے بیان کرنے کے بعد 13 دلیلیں اللہ نے دی ہیں. 1 2 3 نہیں، 13 دلائل اللہ نے، اور دلائل بھی عقلی اللہ نے اس بات پر پیش کیے کہ اس کائنات میں میرے سوا الہ اور معبود بننے کے لائق کوئی نہیں. لہذا برکات دہندہ سمجھ کر پکار کرنی ہے تو صرف میری ہی پکار کرنی ہے. پھر اللہ نے اس میں ڈراوے بھی سنائے. ہم نے پہلی قوموں کو اس طرح تباہ کر دیا تھا، تم بھی اگر شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے. چنانچہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 52 میں مشرکین کے ضد و عناد کا اللہ نے تذکرہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عجیب انداز میں اللہ نے تسلی دی. مشرکین کی ضد کا تذکرہ کیا. یہ ہٹ دھرم ہے، یہ انادی ہیں، یہ ضد کی وجہ سے حق بات کا انکار کر رہے ہیں، اور ضد و عناد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر مہریں لگ چکی ہیں. یہ مور کے نیچے آ گئے. اس کے لیے اللہ نے 3 تمثیلات بیان کی ہیں. کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میرے پیغمبر یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. اور میرے پیارے پیغمبر آپ بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ. میرے پیغمبر آپ اندھوں کو بھی راستہ نہیں دکھا سکتے. یہ مشرکین مردوں کی طرح ہیں. یہ
استغراق کے لیے ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور عام مومنین بھی ہیں، سب کو شامل ہے۔ اس آیت نے اس بات کو ثابت کیا کہ مرنے والا، اس دنیا سے چلا جانے والا، اس دنیا والوں کی کوئی آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ سلام، نہ کلام، نہ پیغام۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے عدم سماع موتا پر، یعنی مردوں کے نہ سننے پر، یہ آیت سب سے پہلے میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر پیش فرمایا تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کیا تھا، اور مفتی اعظم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم میں انہوں نے لکھا کہ یہ آیت مردوں کے نہ سننے پر نص قطعی ہے، یہ مفتی اعظم دیوبند نے کہا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جو موت کا جام پی لیتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، وہ دنیا والوں کی کوئی بات، کلام، پیغام، سلام، پکار سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔